खुदावन यीशु मसीह के जलाली और कदूस नाम में आप सबों को आज सुबह खुदावन की हजूरी में बहुत बहुत सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं हम आज पूरी दुनिया के अंदर दिन मनाया जा रहा है। कौन सा दिन है? नेट उठाइए, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे जुमले और ऐसी ऐसी चीजें भरी पड़ी हुई है। कुछ लोग इन दिनों को मनाते और कुछ नहीं मनाते, पर हम इसलिए इन दिनों की अहमियत ज्यादा उजागर इसलिए करते हैं कि ये दिन हमें आज़ादी के साथ कलीसियाओं से, खानदानों से, नौजवानों से, बेटे बेटियों से आज़ादी के साथ माँ बाप की इज्जत के ताल्लुक से खुदा के कलाम को हम उनके सामने गोश गुजार करते हैं। ये याद रखिए, सिर्फ साल में एक ही दिन अपने मां और अपने बाप की इज्जत नहीं करनी, बल्कि पूरा साल, एक साल के 12 महीने और एक महीने के 30 दिन अपने मां बाप की इज्जत कीजिए, उनकी कदर कीजिए। तो ये कहूंगा, जिनके मां बाप नहीं है जरा उनसे पूछिए। 1.5 साल से ज्यादा शायद, हां, इस महीने की 25 तारीख को मेरे वालिद साहब को 2 साल और मेरी मां दूसरे महीने में गई, घर खाली। ये तो उनसे पूछिए जिनके मां बाप है नहीं। और दुनिया ये कहती है जिनके मां बाप ना हो उनको दुनिया और माशरा क्या कहता है? क्या कहता है? ये यतीम है जिनके मां और बाप नहीं है। और ये सच है, लेकिन हम खुदा के कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा के कलाम ने हमें ये तसल्ली दी हुई है कि जिनके मां बाप ना हो दुनिया में कोई भी अपने आप को यतीम ना करे, क्योंकि कलाम ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी, और तेरी मां चली जाए, तेरा बाप चला जाए, लेकिन याद रखिए एक है जो मां और बाप से भी ज्यादा, जो हमेशा तक हमारे साथ रहने वाला है और जो कभी हमें यतीम नहीं छोड़ता है, जो हमेशा तक हमारे साथ रहने वाला है, वो मेरा और आपका जिंदा खुदा है। आप कभी अपने आप को यतीम ना समझिए। हमारा बाप है जो आसमानों पर है। मुझे ऐसे लगता है माओं के ताल्लुक से शायरी के अंदर या करैक्टर के अंदर मां को कुछ माशरे ने ज्यादा इज्जत अफजाई दी हुई है, और अच्छी बात है, देनी चाहिए। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि बाप को माशरे के अंदर थोड़ा कम दर्जा कह लीजिए या मकाम कह लीजिए कि थोड़ा कम, पर ये जानिए जितनी इज्जत मां की है बाइबल के मुताबिक उससे ज्यादा इज्जत है, क्योंकि औरत का सर कौन है? औरत का सर कौन है और मर्द का सर कौन है और मसीह का सर कौन है? ये याद रखिए, बाइबल की तालीम के मुताबिक जो है वो बरकत का आगाज हमेशा सर से होता है। आमीन। 133 ज़बूर में लिखा है, देखो कैसी अच्छी
کی بات کہ بھائی باہر مل کر رہے، یہ اس ٹیپ کی مانند ہے جو کہاں پر لگایا گیا ہے، جو ہارون کے سر، یہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے سر پر لگایا گیا ہے۔ پھر اس سے آگے تو کھینچنے والوں نے اس 133 زبور کو یہ باڈی آف کرائسٹ کا نقشہ کھینچا ہے۔ پھر سنیے 133 زبور کو اس کی تشریح کرنے والوں نے مسیح کے بدن کی تشریح کی ہے۔ پہلے سر ہے، پھر داڑھی ہے، پھر اس کے بعد پہرن کے دامن تک، اس کے پہرن کے دامن تک پہنچا ہے۔ تو یاد رکھیے ایک سربراہ جو ہے یہ گھر کا، اس کی اہمیت، اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ آمین۔ بھائی صاحب گھر آئیے گا، کوئی بات کرنی ہے۔ آ گیا جی کیجئے، وہ نہ میں کچھ کہنا ہے، ٹھہریے، شوہر کو بلائیے۔ وہ تو نہیں ہے گھر پہ، آپ نے بلایا، کوئی بات کرنی ہے پر شوہر ہی گھر میں نہیں ہے تو اس کو تو بلائیے۔ وہ چھوڑو جی، گھر دے جتنے بھی سارے فیصلے نے وہ سارے فیصلے میں کرنی ہے، گھر کے جتنے بڑے فیصلے ہیں وہ سارے فیصلے میں ہی کرتی ہوں، کیا دینا ہے کیا لینا ہے۔ ارے اس سے تو پوچھ جو تیرا جیون ساتھی ہے، اس سے تو پوچھ جس کے نکاح کے بند میں تو باندھی گئی ہے۔ وہ کلام کہہ رہا ہے، وہ سربراہ ہے، پر یہ کہہ رہی ہے سارے فیصلے۔ آپ مجھے بتائیے، چلو نمائی پایا آج، یہ شرٹ اور اس کا بٹن، اگر پہلا بٹن غلط باندھ دیا جائے یا پہلا بٹن ہی غلط بند کر دیا جائے تو یہ بتائیے کہ نیچے والی ساری ترتیب صحیح ہو جائے گی؟ اور اگر پہلا سربراہ جو ہے اس کی انسنی کر دی گئی ہے، حالانکہ میں نے 5 چیزیں لکھی ہیں کہ جو بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر خدا کا غضب رہتا ہے، اور 5 چیزیں میں نے وہ لکھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ سر بلند رہتے ہیں۔ پر سنیے ذرا، گھر کا سربراہ جو ہے وہ سارا دن مشقت کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، لیکن شام کو گھر میں آنے کے بعد وہ کسی کونے کے اندر پڑا رہتا ہے۔ بچے ماں کے چگرد، بچے ماں کے چگرد، ماں بچوں کے چگرد۔ سنیے گا، وہ سن لینے ہیں، صبر کرو، سنیے ذرا، ٹھہر جاؤ ذرا، سن لینے ہیں۔ وہ انہی ساری حالتوں کے اندر رہتا ہے۔ ایک منڈا کہتا ہے میری ماں نہ بڑی باندھی جے تے پیو نال وہ چھڈو دے نہ نہیں جے باندھی۔ اور یہ آپ کے دونوں ماں اور باپ، یہ دونوں آپ کے ہیرو ہیں۔ ایک باپ نے 25 سال جاب کی اور اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی 15 لاکھ۔ یہ بتائیے اس نے 15 لاکھ لا کے دیے کن کو ہیں؟ کن کو دیے؟ اس نے بیٹی کی شادی کی ہے تو 4 لاکھ روپے لگائے ہیں، اس نے بیٹے کی ہے تو 5 لاکھ روپے لگائے ہیں۔ ساری زندگی محنت مشقت باپ کرتا رہا، گرمی سردی دھوپ تپش بھوک پیاس ننگ وہ سارا برداشت کرتا رہا۔ جب بڑی رقم آئی گھر کے اندر تو بیٹا یہ کہہ رہا ہے شادی میری ہے تو جو میری ساری ڈیمانڈ ہے وہ ساری کیا ہونی چاہیے؟ وہ بیٹا جدو میدی مائیاں سانا اسی پھٹی دے بہ کے میدی مائیاں کر لیا۔ نا 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 نا،
میری نکاح کے وقت میں بگی گھر کے باہر کھڑی ہونی چاہیے. باپ سوچتا ہے بچے میرے یہ نہ سوچیں کہ ہمارا باپ ہماری خوشیوں کو پورا نہیں کر سکا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے. اس لیے نوجوانوں، بہنوں، بھائیوں، یہ شوہر جو گھر کا سربراہ ہے، ماں کو چاہیے کہ گھر کے اندر دو پارٹیاں نہ بنائے، گھر کے اندر ایک ہی پارٹی ہونی چاہیے. اور وہ پارٹی کس کی ہونی چاہیے؟ سارے نہیں نہ بولتے. گھر کے اندر دو پارٹیشن نہیں ہونے چاہیے، گھر کے اندر ایک ہی پارٹیشن ہو. اور بیوی بچوں سے کہے تمہارا باپ، غور کرو اس کی جوتیوں پر کبھی، اور غور کرو اس کے کپڑوں پر کبھی، اور اس کی حالت پر کبھی غور کرو. وہ آپ کو اپنے منہ سے اپنی کوئی خواہش نہیں بتائے گا. میں نے نیٹ پر پڑھا، ایک بزرگ بندے کے ہاتھ میں میڈیسن ہے اور وہ وزیر اعظم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مہربانی کر کے میڈیسن کی قیمت نہ بڑھائیے. بار بار بچوں کو میڈیسن کے پیسے مانگنے میں شرم آتی ہے. اور کلام یہ کہتا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی وہ دنیا کے اندر رسوا ہے، وہ دنیا کے اندر بے یار مددگار ہے. پتہ نہیں لوگوں مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر میرے بچے، میں اپنے بچوں سے خود بات کروں نا، یہ میری نہیں مانتے سنتے، فلانے نہیں مانتے سنتے. کیوں؟ اولاد کن کی ہے؟ وہ اولاد میری اور آپ کی ہے، اور وہ مانے اور سنے بھی کن کی مانے سنے؟ وہ ماں باپ کی مانے سنے. بھائی یہ میرے ماں باپ ہیں، یہ میری خوشیاں پوری کرنے والے ہیں. آمین. لوگ بچے بڑی سرسری کہہ دیتے ہیں، وہ اماں دا دماغ نہیں کام کرتا. وہ سوچتی ہے میرے بال سفید ہو گئے، میں ان کے برتن دھوتی رہی، کپڑے دھوتی رہی، اور لوگوں کے کپڑے اور برتن دھو کے ان کی فیسیں دیتی رہی. اور آج اگر یہ کسی مقام پر پہنچ گئے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہوں اماں دا دماغ کام نہیں کرتا ہے. آپ نے دنیا نہیں نہ گھومی ہوئی اور آپ کو دنیا کا نہیں پتا، لیکن آپ کے ماں باپ کا دماغ آپ سے زیادہ کام کرتا ہے. یہ دور ہی بڑا بے حیائی کا دور آیا ہوا ہے، یہ دور ہی بڑا نفسا نفسی کا دور آیا ہوا ہے. ہمارے بچے میں سکھاتے ہیں ماڈرن دور ہے، تو کئی بار ماں باپ کہتے ہیں اب بھائی اس ماڈرن دور تو ایسے کی جوڑنے ہیں، اس میں تو ہاتھ ہی جوڑتے ہیں. بھائی بچوں کی زبانیں ایسے ہیں چھریوں اور تلواروں سے بھی زیادہ. بچوں کی زبانیں ایسی ہیں کہ وہ کئی بار بولنے میں ذرا بھی لحاظ ہے تو کوئی مہمان بھی آ جائے تو انہیں سامنے بول چھاڑ دینا. تو پھر ماں باپ کیسے کور کریں گے؟ او چھڈو جی، اے کڑی دی عادت جے، منڈے دی عادت جے، جیڑی گالے دے منہ چ آئے فٹافٹ. پر یہ سوچئے اور جنہوں نے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، اس لیے بہنوں بھائیوں، اگر گھر میں برکت ہے تو وہ برکت کہاں پر آئے گی؟ کلیسیا کے اندر برکت آئے گی. اور اگر گھرانہ بابرکت نہیں ہے تو جو کچھ گھر کے اندر چل رہا ہے وہ سارا کچھ کہاں پر آئے گا؟ وہ سارا کچھ کلیسیا کے اندر آئے گا. اس سے پہلے کہ خدا کلیسیا کی فکر کرے، وہ کلیسیا کی فکر کرنے سے پہلے کس کی فکر کرتا ہے؟
مرد نوح سے کیا کہا گیا تھا؟ تو اور تیرا سارا کیا ہے؟ گھرانہ. گھر کے اندر اگر سکون ہے، اگر گھر کے اندر برکت ہے، تو یاد رکھیے اس کے بعد کلیسیا کے اندر بھی خدا کی برکت جاری رہے گی. آمین. 3 ہستیوں کا سامنا کبھی بھی نہ کیجیے. پھر سنیے، 3 ہستیوں کا سامنا اپنی زندگی میں کبھی بھی نہ کیجیے. سب سے پہلے نمبر پر آپ کے ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے. ماں باپ کے سامنے سر بھی جھکانا پڑے نا تو جھکائیے سر. ماں باپ کی خوشیوں کے سامنے اگر اپنی خوشیاں بھی قربان کرنی پڑے تو اپنی خوشیوں کو بھی قربان کیجیے. پر کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے نہ رہیے، جسے پنجابی میں کہتے ہیں اکڑ بہانی. اپنے ماں باپ کے سامنے کبھی بھی نہ کریے. میں کہندا سا نا ابا غلط ہے، ادو تو میری مانتے نہیں، سچ پتا لگ گیا ابا غلط ہے. غلط نہیں ہے وہ. ماں باپ، یسوع نے کہا برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو، وہ بے شک زمانے کے لیے جیسے مرضی ہو، لیکن وہ آپ کے لیے ہمیشہ کیا کرتے ہیں؟ اچھی چیزیں وہ آپ کے لیے مہیا کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے شروع میں سارے محنت مزدوری مشقت کرتے رہے، ہمارے ماں باپ بھی مشقت کرتے رہے، کام کاج کرتے رہے، پر کوئی بھی چیز ملنی کار لین تے کھانی نہ، جدو سارے کٹھے ہونے نا پھر کھانی. ماں کھا لیا کرو. انہیں کہا تینوں نہیں پتا لگتا، جدو تیرے اپنے بچے ہون گے تو پھر تینوں پتا لگے گا. وہ نہیں یہ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے ہیں. پر یہ یاد رکھیے کبھی بھی اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے نہ رہیے. اور دوسرے نمبر پر آپ کے ٹیچر، آپ کے استاد، اپنے استادوں کے سامنے کبھی نہ کھڑے ہوئیے. ایک جہاز کا پائلٹ جہاز چلا رہا تھا اور اسے پتا چلا کہ اس جہاز کے اندر ایک اسکول کا پرنسپل بھی آیا ہوا ہے. اس نے ساتھ والے پائلٹ سے کہا آپ جہاز سنبھالو، اور اس نے اناؤنسمنٹ کی کہ اس جہاز کے اندر جو پائلٹ آیا ہوا ہے وہ برائے مہربانی اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے. وہ پرنسپل کہنے لگا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے جہاز کے اندر کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو پائلٹ نے اس طرح کا ایک بڑا گلدستہ لیا ہے اور وہ پرنسپل کے پاس گیا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ جھکا ہے اور جھک کر اس نے اپنے پرنسپل کو وہ فلاور کا گلدستہ پیش کیا ہے. کہنے لگا میں نہیں پہچان رہا آپ کون ہو؟ کہنے لگا سر یاد کیجئے کئی سال پہلے میں آپ کی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا اور آپ میرے استاد تھے اور آپ ہی کے میں نے ہاتھوں سے پڑھا ہے اور آج اس مقام تک میں پہنچا ہوں تو یہ ساری کامیابی کے پیچھے جو ہے میرے ماں باپ کے بعد اگر کسی کا ہاتھ ہے تو آپ میرے ٹیچر ہیں، آپ کا ہاتھ ہے. اور اسی لیے جہاز کے اندر اس ٹیچر نے اپنے پرنسپل کی عزت کو سب سے زیادہ بلند کیا ہے. آمین. ایک ٹیچر چلا گیا کسی عدالت کے اندر، جج کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا یہ میرا نام ہے، پیشے کے اعتبار سے میں ایک اسکول ٹیچر ہوں. جج نے ساری عدالت سے کہا کھڑے ہو جائیے، آپ سارے اپنی جگہوں پر کھڑے ہو جائیے. آج ہماری کورٹ کے اندر ہماری
اس سیشن کے اندر ایک اسکول ٹیچر بھی آیا ہوا ہے اور سارے ادبن احترامن کھڑے ہو گئے اور اسکول ٹیچر کو جج کے کہنے پر کرسی دی گئی اور اسے بٹھایا گیا. بھائی کبھی اپنے استادوں کا مقابلہ نہ کیجیے. آمین. میری زندگی میں 2 بڑے ٹیچر رہے. میری زندگی میں 2 بڑے ٹیچر رہے. آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں. سب سے پہلا میرا استاد جس نے گلی کوچے کے لڑکے کو پکڑ کر خدا کا کلام سکھایا, پادری امجد ڈیوڈ. آج بھی مجھے ملتے ہیں کہیں بھی کسی بھی جگہ پر, میں بڑے ادب احترام ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہوں کہ میرے استاد آپ نے مجھے کلام سکھایا ہے. اور میری زندگی میں دوسرا جو ٹیچر رہا ہے وہ بشپ سیمول حسرت صاحب ہیں, جن سے میں نے خدا کا کلام کوئی 7 سے 8 سالوں میں خدا کا کلام سیکھا ہے. اس لیے اپنے استادوں کا احترام کیجئے, عزت کیجئے. اگر کبھی کوئی سخت لہجے میں کہہ بھی جائیں تو اس سے مائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آج کی نسل یہ کہتی ہے میں اپنے ماں باپ کی نہیں کبھی گل سنی تھی, اپنے ٹیچر کی سنا. میں نے اپنے ماں باپ کی کبھی نہیں سنی تو میں ان کی سنوں. اور تیسرے نمبر پر چلو آپ گیس کرو کون ہو سکتا ہے, کوئی بھی کون ہو سکتا ہے. اگر یہ بات کوئی باہر سے خادم آ کے پوچھ لے آپ سے تو کہے گی بھائی صاحب تسی اینا رولا پاندے ہو, ساری کلیسیا تہاڈی کی ہے. اور تیسری ہستی وہ ہے جو آپ کے لیے روزہ رکھ کر خدا کے حضور میں آپ کے لیے دعا کرنے کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں. آمین. پہلے نمبر پر آپ کو پیدا کرنے والے اور دوسرے نمبر پر آپ کے استاد, آپ کے ٹیچرز. ماں نے کبھی بچے کو پین پڑھنا سکھایا, لیکن ہمیشہ پین پکڑنا کون سکھاتا ہے؟ ٹیچر. بیٹا ایسے نہیں ایسے پکڑو, ایسے نہیں ایسے پکڑو, اور ایسے نہیں ایسے کرو. لیکن آج مجھے ایسے لگتا ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا وہ خدا کے خادم کی بھی عزت نہیں کرتا. اگر کسی نے خدا کے خادم کا سامنا کیا تو یہ بتائیے اس نے کس کا سامنا کیا ہے؟ اگر کوئی خدا کے خادم کے سامنے کھڑا ہو کر بدتمیزی کرے تو شاید وہ تو کچھ نہیں کہے گا, لیکن کوئی اور ہے جو اس کی جگہ پر کیا ہونے والا ہے, کوئی اور ہے جو اس کی جگہ پر کھڑا ہونے والا ہے. اس لیے زندگی کے اندر کامیاب ہونے کے لیے کچھ چند ایک اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے. آمین. بچے کہیں کہ میرے ہیرو جو ہے نا وہ میری ماں اور وہ میرا باپ ہے. بھائی ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں نا کئی بار, ان کے لیے اٹھنا چلنا پھرنا یا وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں, تو کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ بچے ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اس وقت ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے پاس رہے. چلیے تھوڑے سے مختصر وقت کے اندر میں جو حوالہ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں. پہلے نمبر پر 5 باتیں بتاؤں گا جو لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے یا اپنے ماں باپ کو اپنی لائف کے اندر اہمیت نہیں دیتے, ان کے لیے خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. خروج 21:15 میں لکھا ہے, جو کوئی اپنے باپ
یا ماں کو مارے وہ شخص قطعی جان سے مارا جائے گا. بچے ماں باپ کو مارتے ہیں یا نہیں مارتے؟ میں نے کئی بار دیکھا بچے اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. گیا نا ایک گھر کے اندر نا، پتا چل گیا کہ یہاں کچھ لڑائی شڑائی کوئی ہوئی ہے. میں نے ماں سے پوچھا، میں دسو خیر ہے؟ کہنی دس نہیں. لڑکا آگے پیچھے ہوا نا تو اس نے اپنا دوپٹہ جو اس نے لپیٹا ہوا تھا اس نے اتارا دوپٹہ. کہنے لگی آ ویخ شراب دے پیسے مانگتا سی نہیں ہو دیتے، میری ساری قمیض پھاڑ گئی تو مینوں مار مار کے گیا. پر کلام یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اپنے باپ اور اپنے ماں کو مارے گا، بھائی کلام یہ کہتا ہے کہ وہ بھی قطعی جان سے مارا جائے گا. میں گیا ایک گھر میں، پیو بولی جائے لڑکے کو سمجھانے کے لیے بولی جائے. مونڈا پھر اٹھیا، اٹھدیوں نے کیتا پھر کمانڈو ایکشن. اس نے ڈائریکٹ اپنے باپ کے بال پکڑے اور ڈائریکٹ اس نے اپنے باپ کے گریبان تک پہنچا اور میرے سامنے دیکھتے دیکھتے دھاڑ 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 شروع کر دیا. باپ وہیں کا وہیں جسے کہتے ہیں نا پانی ہو گیا. اس لیے جو بچے اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کرتے یا ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک دن آئے گا وہ بھی جان سے مارے جائیں گے. آگے بڑھیے. خروج کے اندر دوسرا پوائنٹ 21:17 میں جو کوئی اپنے باپ پر یا ماں پر لعنت کرے گا وہ بھی قطعی جان سے مارا جائے گا. امثال 30:11 ایک مشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی. پھر امثال 30:17 میں وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے. پیو نے کوئی گل شروع کی تھی نا تو ابھی مطلب بات شروع کی ہے تو بچے ایک دم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ربا کڑی گل لے کے بہ گیا. اور اس طرح کرنے سے آپ کا اور میرا باپ جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. جو اپنے باپ کی ہنسی اڑاتا ہے چاہے باپ جیسا بھی کیوں نہیں ہے، وہ دیندار ہے، وہ بددیانت ہے، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے. چاہے وہ فرما بردار ہے چاہے نہیں ہے، چاہے وہ ذمہ دار ہے چاہے وہ غیر ذمہ دار ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو کہا گیا ہے اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. ایسی پشت ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے. یہ آج کی پشت کے تعلق سے کہا گیا ہے یا ابھی یہ پشت آنے والی ہے؟ یہ اس نے اس وقت کے لیے بھی لکھا ہے اور یہ آج کے لیے بھی ہے اور یہ مستقبل کے لیے بھی یہ ہے. مرکز 17:10 میں جو کوئی اپنے باپ اور ماں کو برا کہے وہ شخص بھی جان سے مارا جائے. آپ یہ لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں نا. آپ ان ساری باتوں میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا ایسی اولاد کے ساتھ کوئی نرمی سے پیش آ رہا ہے یا سختی سے پیش آ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ ان سارے حوالہ جات کے اندر خدا نے ایسی اولاد کے لیے کوئی بھی نرمی اپنے اندر نہیں رکھی ہوئی ہے. یہ 5 لعنتوں کا میں نے ذکر کیا ہے. اب آئیے جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ان کی برکت کیا ہے. 106 باب دوسری آیت، خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہو
اوپر ماں باپ کا ذکر کیا گیا نیچے والے حصے میں، اور اپنے باپ اور ماں کی عزت کر تو تیری عمر کیا ہوگی۔ پہلا والا یہ ہے کہ خدا تیری عمر کو دراز کرے، لمبی عمر کرے، بھلا ہوگا۔ یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ بھی کیا ہے۔ دو وعدے یہاں پر کیے گئے، اگر تو اپنی باپ اور اپنی ماں کی عزت کرے گا تیری عمر دراز ہوگی، اور دوسرا تیرا بھلا ہوگا۔ آمین۔ پالوس کا ایک جانشین، اس کا ایک فرزند جس کو وہ تموتھیوس نام دیتا ہے، باپ تو اس کا شاید اتنا روحانی نہیں، بلکہ مال 16 باب میں لکھا ہے وہ یونانی تھا، لیکن اس کی ماں اور اس کی نانی ایسی زبردست خاتون ایماندار تھی، گھر کا ماحول چھو بھی رہا ہے، لیکن تموتھیوس کو یسوع دینے والی اس کی ماں اور اس کی نانی تھی۔ دا کرے آج کے ماں باپ اپنے بچوں کو جو دنیا کی ساری چیزیں دے رہے ہیں نا، وہ دینے کے ساتھ ساتھ ان کو خدا بھی دینے والے ہو۔ لوکا 2:50 میں یسوع کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ روانہ ہوا، ناصرت میں رہا اور ان کے تابع رہا، یعنی یوسف اور مقدسہ مریم کے وہ کیا رہا ہے؟ یسوع تابع رہا ہے۔ وہ اپنے جسمانی باپ یوسف کے بھی وہ تابع رہا ہے، ان کی فرما برداری میں رہا۔ چوتھا، خروج 20:12، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر 10 احکام میں سے، تاکہ تیری عمر دراز ہو، اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا دیتا ہے دراز ہو۔ امثال 22:6، لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے یا جانا ہے، وہ بوڑھے ہو کر بھی اس راہ سے ہرگز نہ مڑے گا۔ چند ایک باتیں میں 2 کتابوں میں سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک ہے لوکا کی انجیل کا 15واں باب، یہ 15واں باب جو ہے یہ کھوئی ہوئی بھیڑوں کے تعلق سے ہے، یہ 15واں باب جو ہے یہ کھوئے ہوئے دھرم کے تعلق سے ہے۔ ایک چروہ ہے، 100 بھیڑیں ہیں، 99 پاس سے کھو گئی ہے، اس نے کیا کیا؟ تلاش کی۔ ایک عورت ہے، 10 دھرم ہیں، ایک کھو گیا ہے، 9 اس کے پاس ہے، جھاڑو لگانا شروع کیا ہے، اور لکھے جب اسے کھویا ہوا دھرم اس کو مل گیا ہے تو اس عورت نے کیا کی ہے؟ اس نے خوشی منائی ہے کہ میرا کھویا ہوا دھرم مجھ کو دوبارہ واپس مل گیا ہے۔ پھر یسوع نے ایک اور یہاں پر تمثیل بتائی ہے، ایک شخص ہے، اس کے 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکا بڑا ہے، ایک لڑکا چھوٹا ہے۔ اس کو جو میں نے مضمون دیا ہے وہ مضمون یہ ہے کہ مجھے میرے باپ کے گھر کی یاد دلاتی ہے یا یاد آتی ہے۔ پھر سنیے، اس کا موضوع یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ کے گھر کی یاد آتی ہے۔ آمین۔ ایک نے کتا پالا، بڑا تنگ کرے بھائی، بڑا تنگ کرے،
لے گیا اس کو دور دراز، پتہ نہیں کتنی کو دور لے گیا اس کو چھوڑنے کے لیے، تو چھوڑ آیا، تو چھوڑ وہ آیا، وہ واپسی میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا، وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا، اور جب وہ گھر آیا تو اس کے پہنچنے سے پہلے اس کا کتا گھر میں موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور بھی اپنا گھر ہے، بھائی جانور بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتے ہیں۔ پڑھی لیتا ہوں 15:17، لوکا 15:17۔ پھر اس نے، ساری جماعت جن کے پاس بائبل ہے وہ اس لفظ کو پڑھے، پھر اس نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ بے ہوش تھا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صحیح ہوش میں نہیں تھا، پر اب یہ لگ رہا ہے ٹھوکریں کھا کھا کے اب اس کو کیا آ گئی ہے، وہ شکر ہے اس کو ہوش آئی کہاں پر ہے، لیکن کئیوں کو ہوش پتہ کہاں پر آتی ہے، کئیوں کو ہوش آتی ہے دوزخ کے اندر جا کر۔ جب غریب لازر کے ساتھ دولت مند بھی مر گیا ہے، دولت مند کو ہوش آئی کہاں پر ہے، اور سانپ کے اندر جا کر اسے ہوش آئی ہے، لیکن یہ نوجوان چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے، چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ آج میری جیب کے اندر پیسے اور نہیں ہے تو کسی سے بات کرنے کو بھی دل ہے، پر جب پیسے آ جاتے ہیں، جب روپیہ آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، دولت کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں۔ آج انسان سب سے زیادہ کس چیز کا خواہش مند ہے؟ نہیں، شادی کا نہیں، ہمیں موٹر سائیکل سے آگے پھراندہ کیوں نہ رہے، پر شادی کا نہیں۔ آج سب سے زیادہ وہ کس چیز کا خواہش مند ہے؟ وہ خواہش یہ کرتا ہے کہ اس سے زیادہ پیسہ میرے پاس آئے۔ یعقوب رسول کے خط کے اندر لکھا ہوا ہے، دولت مندو ذرا ہوش کرو، دولت مندو ذرا ہوش کرو، ایسی ایسی آزمائش کے اندر پھنس جاؤ گے، وہاں سے تمہارا نکلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ لوگ روپیہ ڈبل کرنے کے لیے جو ہوتا ہے اس پیسے کو بھی کیا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جو روپیہ ہے اس کو ڈبل کرنے کے لیے کئی جائز اور کئی ناجائز طریقے استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کا روپیہ پیسہ جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ اچھا، خدا کو کسی اور چیز سے بھی سامنے رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا؟ دولت اور خدا دونوں، یہ دونوں ایک ساتھ، یسوع نے کہا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے، لیکن دولت مند کا خدا کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا مشکل کو چھوڑیے، ناممکن لفظ لکھا ہے، ناممکن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دولت انسان کو اپنے قابو میں کرتی ہے، دولت انسان کو اپنے کنٹرول میں کرتی ہے، اور کہتے ہیں نا، اے بندہ بڑا ٹھیک ساجے، جدو دا یہ کو پیسہ آ گیا نا، ادو تھا انہیں بندے نو، ادو انہیں اکھا جڑیاں نے نا وہ کتے رکھ لیا نے، بھائی جب کہ اس کے پاس پیسہ آیا ہوا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے نا، دولت عقاب کے پر کی طرح کیا ہوتی ہے، اڑ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں دولت ہمارے ہاتھ کی کیا ہے؟ یہ سنے گا دولت مند ہونے کے لیے فکر نہ کرو، وہاں جو لفظ میں نے آیات آپ کے سامنے دہرائی ہے نا، دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ دراصل یسوع نے اس کی وضاحت نیچے کی ہے
کہ دولت ہونا، پیسہ روپیہ ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ میں تو یہ دعا کرتا اور یہ کہتا ہوں کہ جتنے یسوع پر ایمان لانے والے لوگ ہیں ان کے پاس گاڑی، بنگلے، گھر، اچھے سے اچھی چیزیں ان کے پاس ہونی چاہیے۔ 103 زبور میں کیا لکھا ہے؟ وہ تجھے آپ کی سٹڈی کمزور ہے، وہ تجھے اچھی اچھی چیزوں سے وہ آسودہ کرتا ہے۔ بھائی دولت ہو تو دولت خدا کی جگہ پر نہ ہو، بھائی دولت ہو دولت یسوع سے بڑھ کر نہ ہو۔ آمین۔ ایک شخص آیا یسوع کے پاس، تاجی میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ماں باپ کی عزت کر، گناہ نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر۔ کہ لگا بچپن سے، لڑپن سے ان سب باتوں پر میں عمل کرتا آیا ہوں، اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے غور سے اس کی طرف دیکھا ہے اور دیکھ کر اسے یہ کہا ہے تجھ میں کمی ہے، اپنا مال غریبوں کو بانٹ دے تو تجھے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ ایسے لگتا ہے اس کی دماغ کی بتیاں بند ہو گئی ہیں کہ یسوع کیا کہہ رہا ہے۔ وہاں لکھا ہے وہ غمگین ہو گیا، وہ غمگین ہو گیا، یسوع کو پیار آیا اس پر، وہ غمگین ہو گیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے دولت اپنی بانٹ دے غریبوں میں۔ اس مصرف بیٹے کے پاس کیا آئی ہے؟ کیا آئی ہے بھائی؟ اس مصرف بیٹے کے پاس آئی ہے دولت، اور دولت کیسی آئی ہے؟ ایک دن اپنے باپ کو کہتا، بھائی گل سن، جی بیٹا میں ان کا گھر چ نہیں رہنا چاہتا۔ کیوں؟ نہیں اے کار ویکھو، تسی پتہ نہیں کہ انج ساری زندگی اتنے گزار لی، میں نہیں رہنا چاہتا۔ تو پھر اس کے حصے کیے جائیں، اور اس شکر ہے پیو زندہ سی۔ آج کل چیزوں کے حصے کب کیے جا رہے ہیں؟ جب ماں باپ دنیا سے چلا جائے۔ حالانکہ یہ بائبل کا طریقہ کار نہیں ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، لیکن آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں۔ جب ابراہیم دنیا سے جانے کو تھا تو اس کا اسحاق بھی بیٹا ہے، پھر ہاجرہ سے پیدا ہونے والا اسماعیل بھی اسی کا بیٹا ہے، پھر اس نے تیسری شادی کتورہ سے کی ہے، 5 بچے اس سے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے جائے تو کیا ہے اس نے سارے بچوں کو جمع کیا، یہ تیرا حصہ، تیرا حصہ، تیرا حصہ، تیرا حصہ، اسحاق تیرے لیے یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، میرے صلب سے تو پیدا ہوا ہے، تیرے ساتھ خدا کا وعدہ ہے، اس لیے یاد رکھ تیرا اجر اور تیرا خزانہ اسرائیل کا زندہ خدا ہے۔ پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرا حصہ ہے، باپ مارتا کہ چل بار ساری کمائی میری، سارا کمایا میں نے، لیکن نہیں، اچھا بیٹا یہ تیرا حصہ، اس نے لیا فٹافٹ۔ ایسے سٹوری مجھے لگتی ہے فٹافٹ لیا، سوچتے جتنی جلدی یہاں سے گھر سے نکلوں گا سکون میں رہوں گا، جتنی جلدی یہاں سے جاؤں گا مجھے اطمینان رہے گا، اور ایسا لگتا ہے اس نے پیچھے مڑ کر اپنے اس بوڑھے باپ کو بھی نہیں دیکھا ہے، اس نے بوڑھے باپ کو بھی نہیں دیکھا ہے، پیسہ لیا ہے چلا گیا ہے۔ جب دولت آتی ہے تو دولت آپ کی زندگیوں کے اندر پہلا کام یہ کرے گی، آپ کے جو نئے بھی دوست ہوتے ہیں، آپ کے نئے دوست بننا کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے نئے دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ دوستیاں یہ اس وقت تک رہے گی جب تک آپ کے پاس کیا ہے؟ آؤ ذرا زوردار تالیاں تو بجاؤ، اور زور سے، تھوڑا اور زور سے بجاؤ، جی آمین۔ سنیے ذرا، یہ دولت اس وقت تک ہے، یہ دوست اس وقت تک ہے جب تک آپ کے پاس پیسہ ہے، تو جب یہ چلا گیا، شارٹ
جس جگہ تھا محنت مزدوری کرنے پر آ گیا. جی محنت مزدوری کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ یہ پاک جانوروں کو چرا رہا ہے یا ناپاک جانوروں کو؟ جب انسان خدا کی حضوری سے جاتا ہے تو یہ دیکھیے وہ ناپاک چیزوں کے پیچھے جاتا ہے. یہ جب تک گھر کے اندر تھا تو اس کی زندگی شہزادوں کی طرح تھی، اور جب یہ گھر سے نکلا ہے سور چراتا ہے اور کھاتا کیا ہے؟ اس کی ڈائٹ چینج ہو گئی ہے. یہ سور بھی چراتا ہے، سور کی پھلیاں بھی کھاتا ہے. یہ کیسے کھانا ہے؟ جو جانور کھا رہے ہیں جانوروں سے آپ بھی کھا رہے ہیں. ایک دن سوچ رہا ہے غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ میں نے اپنے باپ کے گھر کو کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا ہے. کسی شخص کا کہنا یہ ہے کہ باپ ایک گاڑی کے انجن کی طرح ہوتا ہے، جب وہ بھاگتا ہے تو ساری گاڑی اس کے ساتھ بھاگتی ہے، اور جب وہ رکتا ہے تو پیچھے ساری گاڑی جو ہے وہ رک جاتی ہے. پھر کسی شخص نے کہا باپ ایک امبریلا کی طرح، ایک چھتری کی طرح ہوتا ہے، جو بارش سے بھی آپ کو بچائے گا اور کڑک دھوپ سے بھی آپ کو بچائے گا. پھر کسی شخص نے کہا باپ ایک گھر کے اندر بڑے درخت کی طرح ہوتا ہے، اور اس کا سایہ گھر کے اندر ساری اولاد پر پڑتا ہے. اور کسی نے کہا باپ ایک درخت کی طرح ہے، اور اس درخت پر لگے ہوئے پھل جو ہیں یہ اس کے بچے ہوتے ہیں، اور جب درخت کو کاٹ دیا جائے تو سایہ چلا جاتا ہے، پھل چلے جاتے ہیں. کسی نے مثال دی کار پر. غور کیجیے کار کا انجن کتنا تپ رہا ہوتا ہے، لیکن اندر بیٹھنے والوں کو کیا مل رہی ہوتی ہے؟ اندر بیٹھنے والوں کو کیا مل رہی ہوتی ہے؟ ٹھنڈک. یہ باپ ہے کڑک دھوپ میں رہ کر اپنے بچوں کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے. آمین. یہ سوچ رہا ہے غلطی ہوئی کہاں پر ہے. اور میرے بہنوں بھائیوں، میں تو ایک جسمانی باپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں، پر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے آسمانی باپ کے گھر کو کبھی نہ چھوڑیے. آمین. ایک شخص یروشلم سے یرو کی طرف جا رہا تھا. موبائل چھینا، پیسہ چھینا، روپیہ چھینا، مارا کوٹا ہتھموا کر کے چھوڑ کر وہاں سے وہ چلے گئے. پھر بائبل کے اندر ایک عورت کا ذکر ہے جس کا نام نومی ہے. اس کا شوہر اور اس کے 2 بیٹے. وہ رہتی کہاں پر تھی؟ بیت لحم کے اندر رہتی تھی. اور اس نے بیت لحم کو چھوڑ کر چلی کہاں پر گئی ہے؟ وہ مواب کے ایریے کے اندر چلی گئی ہے. شوہر مر گیا، دونوں جوان بیٹے مر گئے. اسے اپنے باپ کی گھر کی یاد آتی ہے. چلے شرم محسوس کرتا ہے نا آنے سے، تو اس نے سوچا میرے باپ کے گھر میں مزدوروں کو روٹی اچھی ملتی ہے، تو چلو مزدور ہی میرا باپ مجھے رکھے گا، چلو مزدوری کر لوں گا اپنے باپ کے گھر میں. اس کی تشریح کرنے والوں نے کیا تشریح کی؟ جب یہ پاؤں سے جوتی اتری ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اور جب یہ آ رہے نا گلی کے کونے تک آیا ہے، تو اس کا باپ اوپر چھت پر چڑھا ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کبھی نہ کبھی میرا بیٹا واپس آئے گا، اور کبھی نہ کبھی میری کھوئی ہوئی بھیڑ واپس آئے گی. وہ سوچتا ہے کبھی نہ کبھی وہ کھویا ہوا دھرم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ملے گا. اس کا باپ نے دیکھا میرا بیٹا آیا، وہ تیسری منزل سے بوڑھا آدمی بھاگتا ہوا آیا ہے اور اس کے آگے کھڑا ہو گیا ہے. کہیں میرے بیٹے کا گھر پہنچنے تک اس کا ارادہ کہیں بدل نہ جائے. وہ خود بھاگا ہوا آیا ہے، وہ سامنے کھڑا ہوا ہے، گلے سے لگایا ہے. کہنے لگا سنیے. اس نے باپ نے کہا چپ کر کیا ہوا ہے؟ اور نہیں سنیے، کہنا چاہ رہا ہوں پہلے نہ
تیرا گنہگار رہا، خدا کا گنہگار رہا، اور تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا، اپنے مزدوروں جیسا کر لے. آپ کو اس باپ کی محبت جو ہے ایک اور شخص کی محبت کی یاد دلاتی ہے، اور وہ محبت یہ ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی ہے، اس نے اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے. اس نے کہا جلدی کرو، میرے بیٹے کے لیے نئے شوز لے کر آؤ، نئی پوشاک اسے پہناؤ. ایسا کرو گھر پر لائٹیں لگا دو، پوری گلی میں لائٹیں لگا دو، اور ایسا کرو کیٹرنگ والوں کو آرڈر دے دو، کھانے پینے والوں کو آرڈر دے دو. اور اس نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں سونے کی کیا دی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تیرا کھویا ہوا مقام تجھے دوبارہ واپس مل رہا ہے. ارے کیا ہو رہا ہے، معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن باپ کی محبت دیکھیے، غلطی کرنے کے باوجود بھی اپنی اولاد کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اور غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی اولاد کو چومتا ہے. آمین. بیٹیوں، بہنوں، نوجوانوں، میں بالکل آخری باتیں کرنے جا رہا ہوں. آپ سے غلطی ہو اپنی ماں کو بتائیں. ماں اپنی بیٹی کی کیا ہونی چاہیے؟ ماں اپنی بیٹی کی کیا ہونی چاہیے؟ اللہ، آواز ادھروں آنی چاہیے، آواز ادھروں آ رہی ہے جی. ہمیشہ ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کی دوست ہو، اور بتائیے اسے ماں غلطی ہو گئی، یا بیٹا کہے اپنے باپ سے کہ باپ غلطی ہو گئی، تو پتہ آپ کے ماں باپ کیا کریں گے؟ آپ کے ماں باپ آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر نا آپ کو کور کریں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو سمجھائیں گے، چلو اب ہوگی آئندہ نہ کرو، اب ہوگی آئندہ نہ کرو. بچوں اور ماں باپ کے بیچ میں جب گیپ پڑتا ہے نا، تو یہ گیپ کئی چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے جاتا ہے. پر یہ بتائیے، جو یہاں والدین بیٹھے ہیں، یہ بتائیے، بیٹی کی عادات سے ماں کو پتہ نہیں چل جاتا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے؟ بولے، یا بیٹے کی کوئی عادات سے پتہ نہیں چلتا کہ گڑبڑ ہو رہی ہے؟ سب سے پہلی گڑبڑ، سب سے پہلی گڑبڑ کہاں پر ہے؟ جیسے بیل بجی ہے، بچے الگ باتھ روموں میں، جیسے بیل بجی ہے، سبق کرو، جیسے بیل بجی ہے سب سے الگ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کوئی تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو فیس بک پہ الگ لوگ، واٹس ایپ پہ الگ لوگ، میسج پہ الگ لوگ، اور بھی کسی جگہ پہ لوگ لگتے ہیں، فون پر الگ لوگ. سارے ہیں چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں، کسی نے پتہ ہی نہیں. ایمو پہ بھی الگ لوگ، اور کیا انسٹاگرام پہ بھی الگ لوگ. ایسے دماغ کو ابلیس نے تالے لگائے ہوئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے یہ سارے موبائل پر تالے نہیں لگے ہوئے، بلکہ آج کی پشت پر کیا لگے ہوئے ہیں؟ اور تالے لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارا فون پڑا رہتا ہے ساری رات، پتہ نہیں کدھر. میں 11 بجے کے بعد فون سننا پسند ہی نہیں کرتا، نہ کوئی لاک لگانا آتا ہے، نہ لگایا ہی ہے. کیونکہ اس لیے کہ ہمارا رابطہ ان چیزوں سے ہٹ کر خدا کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے. پر نسل یہ ہو رہی ہے، بھائی غور کیجئے، خیال کیجئے، جس راہ کو صحیح راہ سمجھ رہے ہیں، کہیں وہ راہ گھڑے کی طرف تو نہیں جا رہی ہے. آمین. بچے ماں باپ سے زیادہ الیکٹرانک چیزوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو ماں باپ سوچتے ہیں چلو ہونی بس کر دیں 12 گھنٹے کے بعد ہو
ہونی، لیکن لائٹ جائے تو بس ہوتی ہے، تو کئی بار لائٹ جائے تو بس بھی. اس لیے بہنوں بیٹیوں، یہ بات شاید آپ انجوائمنٹ کی طرح لے رہے ہیں، یا شاید آپ اس طرح لے رہے ہیں کہ شاید ان چیزوں پر تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے، پر یاد رکھیے معاشرہ اس لیے بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ لوگ خدا کے کلام سے دن بدن کیا ہو رہے ہیں، ہٹتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے یاد رکھیے ماں اور باپ اپنے بچوں پر کیا رکھیں؟ کڑی نظر رکھیں، کڑی نظر اپنے بچوں پر رکھیں. دوست بن کر پوچھئے کہ وجہ کیا ہے. میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. کئی بچوں نے زہریلی چیزیں پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور کئیوں نے اپنے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی. تو وجہ کیا نکلی بیچ میں؟ وجہ یہ نکلی، اگر یہ میں بات اپنی ماں کو بتاتی تو شاید وہ مجھ پر غصہ کرتی، باپ کو بتاتا تو ناراض ہوتا، پر یہ کر کیا رہے آپ؟ کوئی بات نہیں، وقتی طور پر غصہ کریں گے، لیکن ان کی شفقت کا دریا اتنا بہتا ہے آپ کو گرنے نہیں دیں گے. وہ ان کے پیار کا دریا اتنا بہتا ہے کہ آپ کو پھسلنے نہ دیں گے، آپ کو ہمیشہ سنبھال کر رکھیں گے. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے.